नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़हीर। TV8 न्यूज ब्रेकिंग प्रोग्राम सियासतदान और हमारी अवाम में। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार रखती है बल्कि आने वाले वक्त में PK-37 एबटाबाद की सियासत में भी हलचल मचाने जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूं शहजाद गुल साहब का। शहजाद गुल एक नौजवान और बासलाहियत शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने सियासी हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक नई जिद्दत को तकवीयत दी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और मुल्की हालात के हवाले से क्या कहते हैं, मजीद जानिए प्रोग्राम सियासतदान और हमारी अवाम में सरदार ज़हीर के साथ TV8 न्यूज ब्रेकिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़हीर TV8 न्यूज ब्रेकिंग में। नाज़रीन, आज हम एक नौजवान शख्सियत के साथ शहजाद गुल साहब के साथ मौजूद हैं। शहजाद गुल ने पाकिस्तान की सियासत में भी हलचल मचाई और पाकिस्तान की सियासत को एक मारूजी सियासत से निकाल कर एक साइंटिफिक सियासत में लाने की भरपूर कोशिश की। शहजाद गुल अपनी एक्सपर्टीज पाकिस्तान में किस हद तक इस्तेमाल करने में कामयाब रहे और इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, इनसे जानते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि TV8 न्यूज का कि वो मेरे पास आए यहाँ पे और हमें मौका दिया लोगों से बात करने की। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त TV8 न्यूज ब्रेकिंग टाइम के लिए निकाला। क्या कहेंगे, सियासत में कैसे आए? शुक्रिया। सियासत में एक्चुअली हम तो इमरान खान के पीछे आए कि इमरान खान साहब ने चूंकि एक नई उम्मीद और एक नई सियासत के अंदर रुख दिया, क्योंकि इससे पहले सियासत थी बड़े बड़े लोगों की गेम, इसमें सियासत थी अमीरों की गेम, इसमें सियासत थी आप समझ लें शायद जो बदमाश लोग थे उनकी गेम। तो खान साहब ने यंग लोगों को इनकरेज किया कि वो पॉलिटिक्स में आए, तो हम उनको देख के तो पॉलिटिक्स की तरफ आए कि हम मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो खान साहब को देख के बेसिकली हम सियासत में आए। शाह साहब, आप बेसिकली IT एक्सपर्ट हैं और आपने IT के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे काम किए जो तारीख में याद रखे जाएंगे। वो क्या काम है, जरा आप अवाम को भी बता दें। शुक्रिया। अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी ये यूनिक सी चीज दी है कि मैंने अपने कैरियर के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और स्पेशली नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स। उनमें से चाहे ये इलेक्ट्रोल रोल की डिजिटाइजेशन हो, जो सिंगल CNIC सिंगल वोट है 2018 2012 11-12 का जो प्रोग्राम था, वो नादरा ने जो आउटसोर्स किया था, मैंने उस प्रोजेक्ट को भी लीड किया है। फिर उसके बाद नेशनल सेविंग्स हो गई, लैंड रिकॉर्ड पंजाब हो गया, लैंड रिकॉर्ड KP हो गया। तो मैंने 2013 के इलेक्शन में भी काम किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। सो नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट थे, अभी भी रिसेंट 3-4 सालों के अंदर भी हमने जो ये फेडफ के प्रोजेक्ट हैं या अक्रॉस पाकिस्तान डिजिटाइजेशन से रिलेटेड मेजर जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं कंप्यूटराइजेशन के, उसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल रहा है जी। गुल साहब, आपने एक प्रोग्राम IT में बनाया था जिसमें वोटिंग सिस्टम को प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश की जिस पे खान साहब ने भी तारीफ की और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको बड़ा सराहा गया। वो क्या चीज है? मैंने एक्चुअली एक आइडिया दिया था 2015-16 के अंदर के जो पॉपुलर सपोर्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो इलेक्शन वाले दिन वोट में कन्वर्ट कैसे हो सकती है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इंट्रेंच पार्टीज थी, पुरानी पार्टीज थी, उन लोगों ने इस सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ था। और चूंकि हमेशा जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इग्नोरेंस को फिर वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं जिनको पता होता है चीजों का। तो मैंने हमेशा ये काम किया, चाहे लैंड रिकॉर्ड हो चाहे और बाकी सिस्टम हो, कि मैंने इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाई है। तो जो भी रिगिंग के तरीकाकार थे उनको फिक्स करने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम CMS था, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने फिर बाद में PTI की जीत में भी अपना अहम किरदार अदा किया था। शहजाद गुल साहब, आपने पंजाब के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज सतह पे लाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया।
کے پی کے میں ابھی تک لوگ بڑے پریشان ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بڑی ہی تکمیز سلوک کیا جاتا ہے. پٹوار خانے میں یا تحصیلدار لیول پہ زمین کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں. تو یہ جو آپ نے کام پنجاب کے اندر سر انجام دیا, کے پی کے میں ہمارے لیے نہیں ہوگا یہ آئی ٹی سسٹم جو آپ نے ڈیولپ کیا ہے, کمپیوٹرائز سسٹم؟ اچھا, یہ الحمدللہ پورے پاکستان میں تقریباً ہو چکا ہے. سندھ میں ہو گیا, بلوچستان میں ہو گیا. کے پی کے اندر بھی جہاں پہ تو جو ریکارڈ تھا, جس طرح پٹواریوں کا ریکارڈ جن اضلاع میں تقریباً 19 کے قریب ضلع میں موجود تھا, وہاں پہ میجورٹی کمپیوٹرائزیشن ہو چکی ہے, انکلوڈنگ ایبٹباد بھی. اور اس میں کچھ ایسے موضوع ہیں جن کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ابھی تک, جن کے اندر پرابلمز ہیں, شہری علاقے ہیں یا کچھ وہ رہ گئے. ادروائز میجورٹی جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. اور کے پی کے اندر ہمارا کچھ اور مسئلہ بھی تھا, جیسے فاٹا یا ایف آر ایریاز جو ہیں, جو ہماری ایجنسیز یا اس سے الائڈ ایریاز تھے, جو تقریباً آلموسٹ ہاف آف دا ڈسٹرکٹ بنتے ہیں کے پی کے, ان کے اندر لینڈ ریکارڈ اس طرح موجود ہی نہیں تھا جو کہ اس وقت پریپیئر ہو رہا ہے. ادروائز جو ریکارڈ موجود تھا وہ تقریباً کمپیوٹرائز ہو چکا کے پی کے اندر. شہزاد گل صاحب, آپ کیونکہ پولیٹیشنز بھی ہیں, آپ بزنس مین بھی ہیں, آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, ان ساری خوبیوں کا پی کے 37 کو کوئی فائدہ ہوگا کیا مستقبل میں؟ کوئی سیاست میں آنے کا آپ کا رجحان ہے؟ ہاں, ایکچولی ہمارے علاقے کی جو بدقسمتی ہے, چونکہ ہم وہاں پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں, تو ہمارے لوگ جب سیٹل ہوتے ہیں تو وہ شہروں میں آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے علاقے کو بھول جاتے ہیں. میں نے جس طرح اللہ پاک نے ہمیں چونکہ سب کچھ دیا ہے, تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, جو وہ محرومیاں ہیں, ان کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تو میں نے پچھلے, جب سے میں یہ سیاست میں بھی آیا ہوں, تو میں نے پچھلے 2.5-3 سالوں کے اندر اپنی پوری کوشش کی ہے اور کروڑوں روپے کے پروجیکٹس ہم نے اپنے ایریے میں کیے ہیں. جن کے کام رکے ہوئے تھے وہ کیے ہیں. لاکھوں کے حساب سے انشاءاللہ ہم نے وہ لوگوں پہ جو فنڈ تھے وہ ریلیز کرائے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ ویک کے اندر بھی وہ 7 کروڑ روپے کے رکے ہوئے فنڈ تھے جو پچھلے 4 سال سے, ان کو میں نے ریلیز کرایا ہے لوگوں کے لیے. اور اب آنے والے دنوں کے اندر بھی جب میں یہ گراؤنڈ کے اوپر اترا ہوں تو مجھے یہ لگا ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ محرومیاں ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. میرا پریکٹیکل سیاست میں آنے کا پہلے کوئی زیادہ پروگرام نہیں تھا, لیکن اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے اور یہ کام نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ شاید اس طرح لوگوں کے اندر ایک انوویٹو چیزیں آ سکتی ہیں, ایک نئی جہت کے ساتھ سسٹمیٹک طریقے سے ہم کوئی تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح کام کرنے والا ہو تو 5 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی حلقے کو اس کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے, کسی ایریے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال کے اندر چائنا نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی ہیں. آپ مڈل ایسٹ کے اندر چلے جائیں, 10 سال کے اندر پورے نئے ملک بن گئے ہیں. تو ہم 5 سال کے اندر اپنا حلقہ بھی نہیں چینج کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم صحیح خلوص نیت کے ساتھ اور پوری سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ کام کریں تو اس سے بہتر آپشن نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. سر, کے پی کے اندر ابھی ورکر کنونشن ہوا ہے, اس میں جو ہنگامہ ہرائی ہوئی ہے, آپ بھی وہاں موجود تھے, کیا کہیں گے؟ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہزارہ وال کو بڑے برے الفاظ میں عوام کو مخاطب کیا گیا ہے, آپ وہاں پہ موجود تھے, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی, یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. ورکر کنونشن ایبٹباد کا ایک بھرپور ورکر کنونشن تھا. وہاں کینڈیڈیٹس اپنے لوگوں کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. انہوں نے انٹرنلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نعرہ بازی کی, جس کو جو کے پی کے صدر ہیں پروفیسر خٹک صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اس کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ یہ بدتمیزی ہو. وہ میڈیا کے لوگوں کا احتجاج تھا. ورکرز تو سارے پارٹی کے ساتھ تھے اور موجود تھے, اس میں تو کوئی ہرڑ بازی نہیں, نہ انہوں نے کوئی ایسا احتجاج کیا, وہ تو آلریڈی وہیں پہ موجود تھے. ایکچولی جو ڈسٹربنس ہوئی ہے وہ میڈیا اور خٹک صاحب کے درمیان ہوئی. مسلم لیگ نون جو ہے ایبٹباد ہزارہ ریجن میں خاصی مضبوط ہے. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی شکست کھا چکی ہے, اور اب ہزارہ ریجن میں بھی ایک تو ہزارے والی بات چل پڑی, اور دوسرا وہاں پہ بڑا طاقتور مقابلہ کرنے والا نون لیگ کے ممبران کی شکل میں موجود ہیں. کیا کہتے ہیں, پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہے گی نون لیگ کے سامنے؟ دونوں میں سے جماعتوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کیسا ہوگا؟ انٹرسٹنگ سوال ہے جی.
اس میں کوئی دو شبہ نہیں کہ ہمیشہ سے نون لیگ کا گڑھ رہا ہے ہزارہ، لیکن 2018 کے الیکشن میں وہ گڑھ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ 22-23 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھیں، تو نیشنل کی سیٹوں میں سے بھی ہزارہ ہو گیا، اٹباد، ہری پور، مانسیرا سب سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی۔ سو آپ کو انشاءاللہ لگے گا کہ پہلے سے جو رزلٹ پہلے تھے شاید اس جتنے ہوں یا اس سے بہتر ہوں گے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ بے شک نون کے پاس لوگ بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی بھی ہزارے کے اندر مضبوط جماعت ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی الیکشن جو ہری پور کے اندر بھی ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں، اس کے اندر حالانکہ ایک بندہ آزاد جیت گیا ہے دوسری جگہ بھی، لیکن کہیں پہلے نمبر پہ کہیں دوسرے نمبر پہ، تو ہمیشہ مسلم لیگ کا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہی رہا ہے۔ اور میں آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپٹباد کے اندر 4 تحصیلیں ہیں اور انشاءاللہ 4 میں سے 3 تحصیلیں پی ٹی آئی جیتے گی۔ آپ کامیاب نوجوان کے کوارڈینیٹر بھی رہے اور ابھی آپ فوکل پرسن بھی ہیں پرائم منسٹر کے۔ بیسیکلی کامیاب نوجوان ہے کیا، اگر آسان لفظوں میں ہماری عوام اور نوجوانوں کو بتا دیں تو؟ اچھا، اس طرح ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام جب لایا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان جو کہ اپنے لیے کاروباری فیسیلیٹیشن چاہ رہے ہیں، کہ وہ ان کے پاس کوئی کاروبار کا ایکسپیرینس ہے یا جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو ایکسپیرینس دلوانے کے لیے ٹیکنیکل سکل دیے جائیں، یا جن کے پاس سکلز بھی نہیں ہے تو ان کو ایجوکیشنل فیسلٹی پرووائڈ کی جائے۔ یہ بیسیکلی 3 کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو اپنی اپنی فیلڈ میں کس طرح کامیاب کیا جا سکتا ہے، ایک پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا، پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو ابھی اس کے 2 میجر پروگرام چل رہے ہیں۔ ایک پروگرام چل رہا ہے ان کا اسکل فار آل۔ اسکل فار آل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور آپ کوئی ہنر لینا چاہ رہے ہیں تو نیوٹیک کے تھرو یا جو ٹیفٹاز کے تھرو جو ٹیکنیکل 6 مہینے کے سال کے پروگرام ہیں وہ فری آف کاسٹ آفر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں اس وقت تک لاکھوں لوگ ٹریننگ لے چکے ہیں اور لے بھی رہے ہیں آگے۔ پھر اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں یا وہ کچھ کاروبار کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ان کو کاروبار کے لیے فائنانسز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو کامیاب جوان کے تحت وہ لون اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان لون کی پھر 1 لاکھ سے لے کے وہ لون 2.5 کروڑ تک ہے، اور 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک جو لون ہے وہ انٹرسٹ فری ہے، یعنی بغیر کسی انٹرسٹ کے۔ پھر جو 5 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک ہے وہ 2 فیزز کے اندر ان کی انٹرسٹ ریٹ کم سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ ہے، کہیں 2.5%، کہیں 3%، کہیں 5%، باقی گورنمنٹ اس کو سبسڈی دے رہی ہے۔ چونکہ جب یہ ہم نے لانچ کیا تھا تو اس وقت ایک بہت بڑا انفلکس آیا تھا، 1.5 ملین لوگوں نے اپلائی کیا کہ ہمیں لون یا یہ فیسلٹی دی جائے، تو ہماری تو نہ وہ بینکنگ اس کو سپورٹ کر سکی نہ چیزیں کر سکی، تو ہم نے اسکروٹنائز کر کے اس وقت تک میرا خیال ہے شاید کوئی 20-30 ارب روپیہ لوگوں کو دے بھی چکے ہیں، جس میں کوئی 40-50 ہزار لوگ مستفید ہو چکے ہیں، اور یہ ان پروسیس ہے اور اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ شہزاد گل صاحب، آپ ماشاءاللہ بزنس مین بھی ہیں، آپ پولیٹیشنز بھی ہیں اور آپ آئی ٹی سے بھی کنسرنڈ ہیں۔ کیا کہتے ہیں، پاکستان میں انڈسٹری جو ہے تباہ حالی کا شکار ہے، اور آپ نوجوانوں کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا پروگرام ترتیب دے پائیں گے کہ جس سے انڈسٹری کی دوبارہ سروائیول پوزیشن آ جائے اور وہ سروائیو کر جائے؟ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈسٹری تباہ حالی کا شکار تھی۔ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ایسے کافی میئر لیے گئے جس سے فارن انویسٹمنٹ لے کے ہماری ایکسپورٹ بڑھی۔ ایکسپورٹ تبھی بڑھتی ہے کہ جب آپ کی انڈسٹری بہتر کام کرنا شروع کر دے، لیکن ہمارے لیے ایک سب کے لیے اللہ پاک کی طرف سے پوری دنیا میں ایک چیز آ گئی، جو پینڈیمک کے ہمارے پاس یہ کرونا کا آیا، اس کی وجہ سے بے تحاشا چیزیں جو ہیں وہ رک گئی۔ انفارچونیٹلی پوری دنیا کے اندر رکی، لیکن پاکستان کے لیے اس میں کچھ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی۔ اس کے باوجود چونکہ خام مال کے اندر مہنگائی ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پرابلم شروع ہو گئی، تو بے روزگاری اور یہ والی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ کریٹ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے کئی سالوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس وقت ہم انڈسٹری کے لیول کے اوپر بھی اور یہ جو اپنے کاروبار کے لیول کے اوپر بھی
بہت بہتر گئے ہیں. مجھے خود اگر آپ لے لیں تو میں خود بھی ایک انٹرپرینور ہوں. میں نے زیرو سے شروع کیا اور اللہ پاک نے مجھے 1 2 3 جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں ان کاموں کے اندر مجھے ترقی دی ہے. اور اگر یہ تمام میسج میں یوتھ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سکل ہے, آپ پازیٹیوٹی ہے آپ کے اندر اور آپ جان مارنا چاہ رہے ہیں تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کے لیے رستے کھلے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بے تحاشا اپرچونٹیز ہیں. اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کچھ آپ کو اویلیبل ہے, نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس 10 بہانے ہو سکتے ہیں. آپ روٹ لیول سے آئے ہیں, آپ نے غربت کیا غریب ترین علاقے میں بھی گئے ہوں گے, ان کے ساتھ رہے بھی ہوں گے, آپ نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہوگی. موجودہ پی ٹی آئی حکومت میں جو مہنگائی ہے جس میں ایک عام بندے کا جینا 2 بار ہو گیا ہے, تو کیا آپ خان صاحب کو مشورہ نہیں دیں گے کہ کیا مہنگائی سے غریب عوام کی جان چھڑائی جائے؟ ہاں, گنجائش ہے, امپروومنٹ ہو سکتی ہے, گورننس سے یہ چیزیں بہتر مینج کی جا سکتی ہیں, لیکن مہنگائی کا سارا فیکٹر یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف ہے یہ جائز نہیں ہے. ہاں, جو بات ہمیں ماننی چاہیے, جس بات پہ ہمیں سب کو فوکس بھی کرنا چاہیے, اور وہ ہے کہ عام آدمی کے لیے اس وقت حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے چیزوں کی پرائسز 100 گنا 400 گنا اوپر چلی گئی ہیں. اس کے جو برعکس دیکھا جائے تو ان کی انکم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے روزمرہ کے معاملات تقریباً ڈسٹرب ہو گئے ہیں. چونکہ ہم حکومت وقت میں ہیں تو اس لیے اگر کریڈٹ ہوتا وہ بھی ہمارے ذمہ آتا تو یہ والی بھی چیز ہمارے ذمہ ہی آ رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتری لا سکتے ہیں. بہرحال پوری کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ راشن پروگرام ہو, چاہے سب سے بڑی چیز ہمارے جو سردار صاحب ہمارے ایریے کے لوگ ہیں, ہم جو لوگ ہیں, ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایریا کسی غریب آدمی کا کہ خدا نخواستہ اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو اس کی ساری جمع پونجی لگ جاتی ہے. تو آج عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا تحفہ جو اس قوم کو دیا ہے کہ ہر بندے کے جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ کو کسی ایسی چیز سے, ایسی ناگہانی چیز سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ عام آدمی کے لیے. تو ٹیسٹ بھی تو فری کروا دیں نا, وہ سب سے ضروری تو وہ ہے, بیماری کا پتہ ہوگا تو داخلہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک یہ جو 7-8 بڑی بیماریاں ہیں جس کے اندر خدا نخواستہ کینسر یا لیور ٹرانسپلانٹ یا آپ کے پاس شوگر یا اس طرح کی جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے اندر ساری چیزیں فری ہیں, ان کے اندر سب چیزیں فری ہیں. آپ ایک کامیاب بزنس مین, ایک کامیاب پولیٹیشینز اور ایک کامیاب آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں, کسی سے امید بھی نہ لگائیں کیونکہ کسی نے آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرنی. آپ نے صرف خود محنت کرنی ہے, محنت آپ کے ذمہ ہے, آپ اپنے ذمہ. اگر آپ نے ایکسٹرا آرڈنری بننا ہے تو یو ہیو ٹو ڈو این ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس. اگر آپ 9 to 5 جاب کرتے رہیں گے یا بس کہیں کہ یار میں اپنے روٹین کے معاملات میں لگا رہا ہوں اور مجھے سب کچھ مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑے گی. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, جتنی آپ محنت کریں گے اس سے دگنا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دے گا. تو میرا خیال ہے اللہ پہ یقین رکھ کے آپ کو محنت کرنی چاہیے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, اور شارٹ کٹ پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا وقت ہر بندے پہ آئے گا اگر وہ محنت کرے گا. جی, ہم بہت مشکور ہیں شہزاد گل صاحب کے جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. شہزاد گل صاحب نے بتایا ہے کہ جس طرح پنجاب کو لینڈ ریکارڈ کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا ہے اس طرح انشاءاللہ کے پی کے میں بھی یہ سارا سسٹم آرگنائز ہوگا. اس کے علاوہ نوجوانوں کو کسی کے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی محنت پہ یقین رکھنا چاہیے, اس سے وہ آگے ضرور آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بتایا کہ ہر انسان کے پاس یا ہر پاکستانی کے پاس 10 لاکھ اس ٹائم جیب میں پڑا ہے, جس میں وہ کسی بھی مشکل صورت میں اس کو ہیلتھ کارڈ جو سپورٹ کرے گا. اور یہ واقعی بہت خوش آئند بات ہے, جو اچھی باتیں ہیں وہ ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ساتھ شہزاد گل صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ انڈسٹری جو ہے اس کی سروائیول میں جو مشکلات آئی ہیں وہ یہ تھی کہ خام مال کی مہنگا ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ کافی خام مال کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری کو تھوڑے مسائل یا پریشانیوں کا سامنا ہے.
شہزاد گل صاحب نے ہمیں پاکستان میں جو سیاسی کلچر، جو سیاسی ایک روایت چل رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ووٹوں کا نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ووٹس جو ہیں وہ آیا کتنے ہیں اور کتنے پول ہوئے ہیں، انہوں نے اس پہ ایک سسٹم جنریٹ کیا جس میں کافی حد تک کیا مکمل طور پہ جو دھاندلی والا عنصر تھا اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ بہت اچھی باتیں کی شہزاد گل صاحب نے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سردار ظہیر، TV8 نیوز، اسلام آباد۔